अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब और इंजीनियर साहब के एक स्टूडेंट के माबेन अभी हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान जो मुख्तसरन डिबेट हुई थी उस पर अपनी राय दी और अपने तमाम स्टूडेंट से ये फरमाया कि वो इस तरह से बराह रास्त किसी मजलिस में उलमाए किराम से सवालात ना करें। उस गाली वाली सरकार ने पिछले दिनों को फैसलाबाद में जलसा किया है, वहां पर उन्होंने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, अब पता नहीं मेरा स्टूडेंट था या नहीं, मेरे खाते में उन्होंने डाला है, तो पहले उसको इजाजत दी है उन्होंने खड़े होकर सवाल करने की। मैं तो इस चीज को बदतमीजी समझता हूं कि डेकोरम में आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े होकर वहां सवाल करें, चाहे वो हमारा स्टूडेंट किसी जलसे में करे या यहां पर कोई करे। ये गलत है। जब एक ऑनर वाला तरीका है कि लिख कर करें, हाँ अगर आलिम दीन खुद इजाजत दे दे फिर आप करें। तो उस केस में वो खड़ा हुआ तो उसने फिर उसको पहले बिठाया, फिर कहा कि नहीं चलो आज फिर इस तरह जलसा हो गए, फिर उन्होंने उनको सवाल करने की इजाजत दी। और पहले तो वो प्यार मोहब्बत से शुरू हुए, अभी बात पूरी नहीं, वो आगे से आयत पढ़ रहा था, इनको गुस्सा आ गया और फिर वो जो इन्होंने बकवासियात इरशाद फरमाए हैं वो आपने देख लिए, वो फिर गालियों के ऊपर उतर आए और फिर धमकियां लगाना शुरू कर दी। और खुद ही अपनी एक वीडियो में कह रहे थे कि जब कोई सवाल करे और अगला बंदा तप जाए तो आप समझ लें उसके पल्ले कोई शाय नहीं है। अब लोग उसका वो क्लिप चला रहे हैं और इधर उसकी गालियां दिखा रहे हैं और कह रहे हैं देख लो, ये खुद अपने बारे में कह रहा था। मेरा मौकिफ यह है कि डेकोरम फॉलो होना चाहिए। यहां पर भी इस तरह कोई खड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं भाई बैठ जाए, और अगर आप नहीं बैठेंगे, आप जबरदस्ती करेंगे, फिर आप अकेडमी में नहीं बैठ सकते। क्यों? आप यहां सवाल की पर्ची लेकर आए, जवाब मैं दूंगा, मैं पाबंद हूं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब से ये सवाल किया गया कि अगर कोई आदमी सिर्फ ये कहे कि वो सिर्फ मुसलमान है, किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता, तो ये कहना कैसा है। तो इस पर मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जबकि बहुत से फिरके बन चुके हैं तो हम ये फैसला करें कि कौन सा फिरका सही है। और इसी पर गुफ्तगू फरमाते हुए मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई। इंजीनियर अली मिर्जा साहब भी कहते हैं कि मेरा कोई फिरका नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैं अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं और जो उनका मनहज है मैं उसको फॉलो करता हूं। तो भाई जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद और उनके मनहज को, उसी को तो सुन्नी कहा जाता है, उसी को तो सुन्नी कहा जाता है। तो ये अजीब बात है। ये ऐसे है जैसे ना मैं मर्द हूं ना मैं औरत हूं। तो भाई आप मर्द भी नहीं हो औरत भी नहीं हो तो क्या हो फिर आप? दाढ़ी है, हाँ जी मेरे दाढ़ी है, आवाज मर्दों वाली है, औरत की तरफ अट्रैक्शन है, तो इसी को तो मर्द कहा जाता है। तो ऐसे ही मेरे भाई ये इस्लाम में फिरकावारियत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिरके मुसलमानों में है, ये ग्राउंड रियलिटी है, इसका आप इंकार नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि फिरके होने नहीं चाहिए, काश ना होते, हम सब एक होते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता, लेकिन पैसे नहीं है तो मैं गधा खरीद नहीं सकता। तो काश ये फिरके ना होते, सारे मुसलमान एक होते, हज भी सबका, काबा भी एक, कुरान भी एक, नबी भी एक, तो काश ये फिरके ना होते। लेकिन जब एक है तो फिर आपको तहकीक करनी है इनमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है, तो फॉलो तो करना है। बाकी उसकी दुम ना लगाओ अपने नाम के साथ, जगह जगह मैं देवबंदी, क्या जरूरत है भाई इससे? क्योंकि इससे फिरकावारियत और बढ़ती है। जहां जरूरत हो शदीद वहां आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो, जहां जरूरत नहीं है तो नॉर्मल सब मुसलमान है भाई, क्या जरूरत है इन नामों में क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से ये सवाल किया गया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आए दिन आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं और आपको बाग़े फदक के मसले पर मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं, लिहाजा एक दफा आप उनको अपने सामने बैठने का मौका दें और मुनाजरा करें। डॉक्टर जलाली साहब के सामने मुनाजरे की ये ऑफर रखनी ही थी कि उन्होंने वही शर्त बयान कर दी जो अक्सर इंजीनियर साहब बयान फरमाते हैं। डॉक्टर साहब ने पहले तो ये फरमाया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि वो पहले अपने बड़ों को मेरे साथ मुनाजरे के लिए तैयार करें, अगर उनके बड़े नहीं आ सकते तो कम से कम वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हवाले से ये बयान कर दें कि मुफ्ती साहब की जीत हमारी जीत और इनकी हार हमारी हार। वैसे कितनी अजीब बात है कि कुछ अर्सा पहले तक डॉक्टर जलाली साहब के ही स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब पर ये एतराज करते थे कि आप ये शर्त बयान क्यों करते हैं, और अब देखें कि डॉक्टर जलाली साहब खुद भी वही शर्त बयान कर रहे हैं जो कि इंजीनियर साहब अक्सर बयान करते हैं। और जहां तक मुनाजरे की बात है, मैंने जो बड़े सीनियर थे, यानी ये तो बिल्कुल पालतू है उनका, मैंने उनको बार बार कहा और अब भी कह रहा हूं, रियाज हुसैन शाह हो, हसीनुद्दीन शाह, इनमें से तहरुल कादरी कोई भी जब चाहे मेरे साथ आके मुनाजरा कर लें। तो शाह साहब को बात करने दो। जी 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 जी। इसमें कोई शक नहीं, यानी अवामी तौर पर नहीं, कोई बात मैं बताता हूं कि पूरी शिया लॉबी और चैनल और सब कुछ, हमने उसको ये भी ऑफर किया है कि अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। यानी इस तरह हर जो बिल से निकले या कमाल से वो कहे मेरे साथ मुनाजरा करो, तो आखिर यानी नामूस सईदा की बात है ना, तो वो जो बड़े हैं वो खुद नहीं बोल सकते, गूंगे हैं, तो इसको लिख कर लेटर पे दे दें कि हमारा ये नुमाइंदा है हम सब का, इसके बाद हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं करेगा,
تو ہم اسی کے ساتھ مناظرہ کریں گے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ساحل ادیم صاحب نے انجینئر صاحب پر ایک بہت ہی بڑا اعتراض کیا. ساحل ادیم صاحب نے یہ فرمایا کہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت تو انجینئر صاحب نے آگے بڑھ کے انڈیا کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا, لیکن یہی جنگ کا فتویٰ آخرکار انجینئر صاحب نے فلسطین کے حوالے سے بیان کیوں نہیں کیا. آپ سوچیں, میں نے خود دیکھا ہے مرزا صاحب, انڈیا کے حملے کے بعد جہاد ہر مسلمان نے فرض ہو کے, میرے بھی فرض ہو کے. بھائی تو 7 اکتوبر کو کدھر تھا؟ تو تب نہیں فرض ہوا تھا جہاد. انڈیا حملہ کرے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے, اسرائیل حملہ کرے تو نہیں, ان کے پاس تو F-35 ہے, F-235 ہے, ان کو تو نکل جانا چاہیے وہاں سے. تو بھائی انڈیا سے حملہ کر دیا پاکستان سے, ہمیں نکل کے افغانستان سے, سارے ویسٹرن بارڈر پشاور کا رخ کرتے ہیں. ادھر کیوں جہاد فرض ہے؟ ادھر کیوں نہیں فرض؟ کیونکہ ادھر گراؤنڈ ریالٹیز کا لفظ آیا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز. اور یہاں تک کہ غامدی صاحب نے یہاں تک بول دیا تھا, طاقتور قوم کے تو یہ نخرے ہوتے ہیں جو اس وقت اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ جو چاہے مرضی کرے. ٹھیک ہے سر, تو اسی لاجک کو استعمال کرتے ہیں. غیرت مند قوم کے یہ نخرے ہوتے ہیں کہ وہ کمزور بھی ہوں تو اس کے ٹینک کو جا کے چڑھ جائے, بے شک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ اس کے ٹینک کو جا کے پتھر مار دے. اس کو بے وقوفی کیوں کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. دیکھیں RCM کے آپ کو لگ رہے ہیں یہ, حالانکہ RCM کے نہیں ہے, آئی گارنٹی انہوں نے کبھی, اور رینڈ والوں نے ان کو ہائر کرنا ہے, ذرا سوچیں تو صحیح. اور رینڈ والوں کو بھی کوئی سیلف اسٹیم چاہیے, سمجھ رہے ہیں, ورنہ ریڈیشن دی جائے گی نا آگے. آپ سوچیں, اور یہودیوں کی بنائی ہوئی لابی ہے, بڑے ہائی سیلف اسٹیم کے لوگ ہیں, انہوں نے امریکہ کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے. اپنے اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ساحل ادیم صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب پر بھی شدید اعتراض کیا. ساحل ادیم صاحب نے یہ فرمایا کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسرائیل کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا تو ہمارے علماء کرام کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑے سیریس ہوتے, لیکن ساحل ادیم صاحب کے بقول مفتی طارق مسعود صاحب کا حال تو یہ تھا کہ وہ کینیڈا میں ہرن کا شکار کر رہے تھے. طارق مسعود صاحب نے مجھے کہا, ساحل صاحب آپ نوجوانوں کی کیپیبلٹیز کو تباہ کر رہے ہیں, پوٹینشیل تباہ کر رہے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف اسٹریٹجیز بناؤ. فتویٰ تقی عثمانی نے جہاد کا, بغاوت میں سکھا رہا ہوں, ذرا سوچیں. تقی عثمانی نے جس دن جہاد کا فتویٰ دیا تھا, پورے 6 دن بعد طارق مسعود صاحب ہرن کا شکار کر رہے کینیڈا میں تھے. میں نے سمجھا سے غلطی ہوئی ہے, ہرن مارنے کا فتویٰ ہے, ہرنوں کے خلاف جہاد ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرا جملہ سننا ورنہ لگے گا میں نے کوئی تانا نہیں. سنیں, ایک جہاد کا فتویٰ آپ کا اپنا قاضی القضا دے دیتا ہے, آپ کا اپنا قاضی جہاد کا فتویٰ دیتا ہے, اور آپ ہرن کا شکار کریں کینیڈا میں جا کے, کینیڈا میں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے, وہ جس نس پہ حملہ ہوتا ہے نا, جہاد کا فتویٰ از دی فائنل الٹیمیٹم ان اسلام, فائنل الٹیمیٹم. اس کے بعد آپ موبائل نہ ہو جائیں, ایک شہر میں جا کے لوگوں کو جھنجھوڑ نہ رہے ہو کہ بھائی یہ حالات ہو گئے ہیں, کوشش کرو کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے, اتنی طاقت پکڑ لے, یہ معاملات کرو کہ دشمن صلح کے اوپر آ جائے. یہ ہوتا ہے فرسٹ ڈسپوزیشن مسلمان کی, رادر کہ آپ اس کو اڑا کے رکھتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں. کنونشن سینٹر میں میرے قاضی صاحب نے کہہ دیا جہاد فرض ہے, اور میرے اوپر نام لگایا جا رہا ہو کہ ساحل صاحب آپ تباہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو. اور کیا جملہ بولا جائے, ایجنسیاں پکڑ لیں گی, چمڑی ادھیڑ دیں گی. یہ سوچیں, آپ کے یاسر صاحب یہ جملہ بولے نا, مجھے سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, کراچی کا مسلمان بولے مجھے سمجھ نہیں آتی. مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کے جاری ہونے کے بعد آپ تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب نے مفتی صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے گھر سے جہاد کی شروعات کریں. شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس کے بعد بہت سے علماء کرام نے شیر افضل مروت صاحب پر بہت سے اعتراضات کیے. انہی تمام اعتراضات کو ڈسکس کرتے ہوئے ابھی حال ہی میں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران شیر افضل مروت صاحب نے یہ فرمایا کہ مفتی صاحب کے بارے میں صرف میری اتنی سٹیٹمنٹ ہی دینی تھی کہ اس کے بعد بہت سے علماء کرام نے ممبروں پر مجھے ننگی گالیاں دیں اور میرے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ ایک عالم سے توقع نہیں کی جا سکتی. میں نے یہ بات کہی کہ جہاد جو ہیں وہ آغاز کر سے کر لیں. اب اس بات پہ آپ کو حیرت ہوگی, خصوصاً JUI کے لوگوں نے جو زبان استعمال کی, اور بڑے بڑے علماء نے اتنی بڑی داڑیاں, اور کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی کہتا ہے تھوکتا ہوں, کوئی خنزیر کی بات کر رہا ہے کہ خنزیر ہے, کوئی کہتا ہے جوتی کے برابر نہیں ہو, کوئی کہتا ہے کہ یہ BMW جو ہے. کیا علماء کی زبانیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا یہ وہ علماء ہیں جن کو وارث انبیاء کا سنن ابن ماجہ میں ہے, ایک حدیث ہے کہ یہ وارث انبیاء ہیں, ایسی زبان استعمال کرتے ہیں؟ اور جو گالم گلوچ JUI کے لوگوں نے کی ہے, اور کس کی اشارے پہ کی ہے مجھے اچھی طرح علم ہے. میں نے ایک کام کر لیا ہے کہ JUI کے اور ان علماء کی ایک کمپائلیشن میں نے کر دی ہے, اور ہم نے کتنے لوگوں پہ یہ کیس بنا دیا ہے, تمام مولویوں پہ کیس میں نے بنا دیے ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہے. سب کو یہاں میں حوالات میں ٹھونکوں گا, اور گالیاں تو ہم دیتے نہیں ہیں, ورنہ گالیاں اگر میں نے دینی ہوئی نا تو ان کے بڑے بڑے مولویوں کو دے سکتا ہوں, لیکن یہ میری تربیت نہیں ہے. اور ان کی تربیت ان کے اساتذہ نے ایسی کی ہوگی کہ جی آپ لوگوں کو گالیاں دے. ہر ایک کو جس نے گالی دی ہے, ایک ہے وہ تو قتل کی دھمکی بھی دے بیٹھا, جو ایک انسان جرم ہے جس کی سزا 7 سال سے زیادہ ہے. لیکن انشاءاللہ ان کو کمپائل کر کے الیکشن کے زمانے میں پھر ان علماء کی پارٹی کے حوالے سے لوگوں کو سناؤں گا کہ جو آپ کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں
اور جو مذہب کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں ان کا مکروہ چہرہ یہ ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ساحل ادیم صاحب کی یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ساحل ادیم صاحب پہلے تو یہ فرماتے ہیں کہ صرف میرے فلسطین جانے سے کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آرمی کو پریشرائز کریں، لیکن اگر پھر بھی کوئی پاکستانی مجھ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ میں فلسطین کیوں نہیں جا رہا، تو ساحل ادیم صاحب نے پھر یہ جواب دیا کہ آپ مجھے صرف ایک فائٹر جیٹ F-16 اور ساتھ میں کچھ میزائلز دے دیں تو میں فلسطین چلا جاؤں گا۔ اگر میں جا بھی سکتا ہوتا تو میں کیا ریڈیو ایکٹیو ہوں، وہاں جا کے پھٹوں گا، مجھے آرمی چاہیے وہاں پہ، اور آرمی کہتی ہے نا کہ اور یا کوئی پاکستانی کہتے ہیں نا ساحل صاحب نہیں جاتے، تو میں اسے آسان سے جواب دیتا ہوں مجھے بھی ایک F-16 دے دیں، میں چلا جاتا ہوں، مجھے بھی کچھ اسٹیلتھ کے 3-4 میزائل ہیں، جا کے کہیں تو جا کے لگوں، میں کسی میں اکیلا کیسے جاؤں، اور اگر جاؤں بھی تو کیا کروں؟ F-16 اڑائیں گے کیسے آپ؟ آپ کو کیا بتاؤں، پھر اس سوال کا جواب دوں گا تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ سر آپ ریاکاری کر رہے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کی اسی سٹیٹمنٹ پر ابھی حال ہی میں حسن الیاس صاحب سے سوال کیا گیا تو حسن الیاس صاحب نے نام لیے بغیر یہ فرمایا کہ ریاست کو چھوڑ کر کسی شخص کا انڈیویجولی جہاد کی بات کرنا یہ جہاد نہیں بلکہ فساد کرنا ہے، اور فساد فی الارض کی اسلامی قانون کے مطابق سزا قتل بھی بنتی ہے۔ جہاد کا حکم اور جہاد کا فیصلہ یہ نظم اجتماعی سے متعلق ہے۔ اس معاملے میں اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں جا کے جہاد کر رہا ہوں اور نظم اجتماعی نے اعلان نہیں کیا تو دین اسلام کی نظر میں وہ فسادی ہے، وہ فساد کر رہا ہے، اور اس فساد پر اگر مسلمانوں کی صحیح حکومت ہو تو اس پر فساد فی الارض کی جو سزائیں ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام معاشرے نے کرنا تھا وہ کوئی فرد اٹھ کر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے کی جان مال آبرو پر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ تو اس طرح کا جو دعویٰ کرتا ہے، کوئی بھی شخص ہو جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے اس میں تنہا فیصلہ کرنا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دینا، دین اسلام کی روح سے جہاد کا اعلان نہیں، فساد کا اعلان ہے۔ تو جہاد ریاست کرتی ہے اور ظلم و عدوان ہونا اس کی شرط علت ہے، مقصد ہے، اس کے بعد استطاعت دوسری چیز ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا کہ اس کے نتیجے میں فتح یقینی نہیں تیسری چیز ہے، اس کے ساتھ یہ دیکھنا کہ ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس سے بہتر جگہ پر ہوں گے، بری جگہ پر ہوں گے، یہ چوتھی چیز۔ ہر چیز دیکھے، کون دیکھے گا؟ جن کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ نظم اجتماعی اور ریاست اور معاشرے کو۔ تو یہ جو اس طرح کے جذباتی لوگ ہوتے ہیں یہ قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور جب یہ لوگ کوئی گروہ کی شکل اختیار کر جائیں تو وہی کرتے ہیں جو اس وقت فلسطین کے اندر ہوا ہے کہ چند لوگوں نے اٹھ کر نہ اس کو دیکھا کہ شریعت کا تقاضا کیا تھا، کہ ظلم و عدوان محض ہو جانے سے جہاد واجب و لازم ہو جاتا ہے، دین کی کوئی ہدایت اس طرح سے دی نہیں گئی جو میری تکلیف سے مراد کیا ہے کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، اس کے بارے میں اصولی ہدایت اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی دین کی ہدایت مجھ سے مکلف نہیں ہوتی اگر وہ میرے دائرہ استطاعت میں نہیں۔ حج نہیں کر سکتا میں کیونکہ میری استطاعت نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہ کہیں جی کہ میں یہاں سے جتھا لے کر جا رہا ہوں، حج فرض ہو گیا ہے، حکومت روکے، ریاست روکے، کوئی بھی کچھ کرے، میں کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جو ساری باتیں کی جاتی ہیں یہ دین سے عدم واقفیت پہ مبنی ہے، اور ہمارا دین اس طرح کی جہالت کی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب کے پروگرام سے ایک بہت ہی فنی انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا، جہاں پر ایک آدمی کو اس کے دوست نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم مفتی طارق مسعود صاحب کے گلے مل کر آتے ہو تو تمہاری دوسری شادی کروائی جائے گی۔ تو اس بھائی نے جب یہ سوال مفتی صاحب کے سامنے لکھا تو مفتی صاحب نے اسے باقاعدہ اسٹیج پر بلا کر گلے لگایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ غیریت سے ہوں گے، میرا نام عادل خان ہے، میں اسپیشلی طور پر ثوابی سے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ میرے بھائی نے ایک شرط رکھی ہے، اگر مفتی صاحب آپ سے گلے ملے تو میں آپ کی دوسری شادی کرا دوں گا۔ اب یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھوا رہا ہے، بال اگوا دوں گا۔ کہاں ہے یار؟ ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، ثوابی سے جو آئے ہیں، دیکھو اچھی رائٹنگ ہے، میں نے کیسے آرام سے تیز پڑھ لیا۔ کہاں ہے؟ آ جاؤ یار، آپ سے گلے ملوں گا آپ کی زبانیں۔ مفتی صاحب اگر بالغ لڑکا لڑکی گھر والوں کو بغیر بتائے کورٹ میرج کر لیں اور کر کے بتا دیں، اس کے بعد ماں باپ یہ کہیں کہ اب پورے خاندان کے سامنے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ سب سیٹ۔ میں آپ سے گلے ملا ہوں، جب آپ دوسری کریں گے نا تو آپ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔